अस्सलाम वालेकुम माई यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू माई चैनल सोनिया की दुनिया। मैं हूं सोनिया हसन और उम्मीद करती हूं कि आप सब लोग ठीक होंगे, खुश होंगे अपनी फैमिलीज़ के साथ, अपने अजीज़ों के साथ और अपना बहुत ख्याल भी रखते होंगे। आज ना तो कोई व्लॉग लेकर आई हूं और ना ही बात करूंगी किसी डिश के हवाले से, ना कोई ड्रेस डिज़ाइनिंग के बारे में बात करूंगी, क्योंकि मुझे लगा शायद इससे बहुत ज़्यादा कुछ इम्पॉर्टेंट चीज़ें भी हैं जिन पे अगर ये प्लेटफॉर्म हमारे पास है तो इस पे रहते हुए, इस प्लेटफॉर्म को यूज़ करते हुए हमें उन पे भी बातचीत करनी चाहिए। इतनी ज़्यादा दिल गिरफ्ता थी कि महसूस हुआ कि शायद इससे पहले भी अगर कुछ ऐसे वाक़यात होते रहे हैं तो तब शायद मेरे पास इस तरह का कोई प्लेटफॉर्म नहीं था, मैं इस पर नहीं थी कि मैं अपने फीलिंग्स को शेयर कर सकती या वो बातें जो मैं डिस्कस करना चाहती हूँ वो कर पाती इसके हवाले से आप सबके साथ। कुछ दिन पहले, एक दो दिन पहले, आप सबको ही पता है कि एक मोटरवे का इंसिडेंट हुआ। मोटरवे पे जो है वो एक खातून का जो अपने बच्चों के साथ थी उनका रेप कर दिया गया, डकैती हुई वहाँ पे। और ये तकलीफ दे इसलिए था क्योंकि इस तरह के बहुत से केसेस हैं। अगर मैं रीसेंट स्टैटिस्टिक्स की बात करूं जो कि शायद अंडर रिकॉर्ड भी है, क्योंकि पाकिस्तान जो है वो इस तरह की सोसाइटी है कि जिसमें अगर किसी के साथ इस तरह हो भी जाए तो वो ये स्टेप नहीं ले पाता, वो इतना करेज नहीं रखता है कि वो इसको रिकॉर्ड करा सके, वो थाने में जाए, वो पुलिस स्टेशन में जाए, वो जो है वो इन चक्रों में पड़ना ही नहीं चाहते और वो इस चीज़ को कभी भी जो है वो इसकी FIR ही नहीं कराते। बहुत सारे ऐसे लोग होंगे, लेकिन जो रिकॉर्डेड है उनके अकॉर्डिंगली भी अगर मैंने स्टैटिस्टिक्स चेक की है 2018 की, जो कि थी 2800 समथिंग जो है ये रेप केसेस थे पाकिस्तान में, रेप क्राइम स्टैटिस्टिक्स में आपको बता रही हूँ। और वो इंक्रीज होके 2019 में 3500 हो चुके हैं, हालांकि वो अंडर रिकॉर्डेड हैं। ये किस वजह से हुआ? ये इस वजह से हुआ कि हमारे इदारे जो हैं वो अपना काम उस तरह से सही सरंजाम नहीं दे रहे। लेकिन आज मैं कोई भी इस तरह की जो है वो हेट टॉक नहीं करूंगी, मैं किसी को भी ब्लेमिंग नहीं करूंगी, ना के इदारों को, ना फोर्सेस को, ना ही हुकूमत को, क्योंकि अब ये वक्त आ गया है कि हमें, जो कि हम पब्लिक हैं पाकिस्तान की, हमें इन लोगों पे भरोसा करना छोड़ देना पड़ेगा, हमें खुद पे भरोसा करना पड़ेगा। हम रिस्पॉन्सिबल हैं हमारी सेफ्टी के, हम रिस्पॉन्सिबल हैं हमारे बच्चों की अवेयरनेस के, हम रिस्पॉन्सिबल हैं अपनी सोसाइटी को बेहतर बनाने के। हमारे अलावा और कोई भी इस चीज़ का रिस्पॉन्सिबल नहीं है। खुदा के लिए अपने बच्चों को सेक्सुअल हरेसमेंट की एजुकेशन दें, तब से ही शुरू कर दें जब आप उनको दीन सिखाना शुरू करते हैं। आप ये मत समझें कि आप अपने बच्चे को जो है वो अभी उसकी इतनी एज नहीं है कि आप उससे ये बातचीत कर सकें, आप उसको ये समझा सकें, आपको उससे ये बात नहीं करनी चाहिए। कभी भी जो है वो भरोसा मत करें कि आपकी ज़िंदगी जो है, आपकी जान, आपकी इज्जत, आपकी जो है वो आपका पैसा, उस चीज़ की हिफाजत कोई दूसरा करेगा। और कम से कम यहाँ पे जहाँ पे सिक्योरिटी सिस्टम्स जो हैं आपके वो इतने ज़्यादा डेवलप्ड ही नहीं है। यहाँ पे लोग जो हैं वो उनको, जिन इदारों में बैठे हुए हैं उसकी कुछ उनको इंफॉर्मेशन, उनको कोई एजुकेशन ही नहीं है। सिफारिश पे या जिस भी तरह से वो ऊपर आए हुए हैं, भर्ती हुए हुए हैं, वो हम लोगों को क्या प्रोटेक्शन प्रोवाइड करेंगे? हम खुद अपनी प्रोटेक्शन के जिम्मेदार हैं, हम खुद रिस्पॉन्सिबल हैं अपने बच्चों को बताने के कि उनको किस तरह की सोसाइटी में सरवाइव करना है, उनको किस तरह से सरवाइव करना है। हम अब इंतज़ार नहीं कर सकते कि अगर कोई इस तरह का मिसहैप होता है तो उसमें हम मदद के लिए बुलाएंगे, या मिसहैप हो जाने के बाद हम जो है वो कोई उम्मीद रखेंगे हमारी हुकूमत से। ज़ैनब का वाकया भी आपको याद होगा, एक छोटी सी बच्ची। तो मैं यहाँ पे एक सवाल करना चाहूंगी उन लोगों से जो ये कहते हैं कि विक्टिम जो है, जिसके साथ ये सब गुजरी है, वो जो है उसकी ओरिएंटेशन में फ्रांस था, क्योंकि उसकी ओरिएंटेशन में फ्रांस था, क्योंकि वो फ्रांस से आई हुई थी
تو وہ کنسیڈر کر رہی تھی کہ یہ جو پاکستان ہے یہ بھی اسی طرح کا ایک سٹی ہے، اور وہ کنسیڈر کر رہی تھی کہ وہ کسی بھی ٹائم پہ کسی بھی روٹ پہ نکل سکتی ہے اور وہ اکیلی نکل سکتی ہے. اور میں پوچھنا چاہتی ہوں ان لوگوں سے جو یہ کہتے ہیں کہ ہماری سوسائٹی میں، پاکستان کی سوسائٹی میں کسی بھی لیول پہ یہ نہیں ہوتا کہ عورت جو ہے وہ کسی مرد کے بغیر اکیلی گھر سے نکلے رات کے 12 بجے، تو یہ کیوں ہوا؟ تو میں ایسے لوگوں کو یہ جواب دینا چاہتی ہوں اور ان سے پوچھنا چاہتی ہوں کہ ان بچیوں کی اورینٹیشن میں کون تھا؟ زینب کی، مروہ کی اورینٹیشن میں کون تھا؟ کون سا سٹی تھا؟ کون سا کنٹری تھا؟ ان 5 سے 6 سال، 4 سال کی بچیاں جن کو ریپ کر کے مار دیا جاتا ہے اور وہ گھر سے نکلتی ہیں سپارہ پڑھنے کے لیے، قرآن پاک پڑھنے جانے کے لیے. زینب کا واقعہ آپ کو یاد ہوگا، گھر سے نکلتی ہے، اپنے ہی محلے کا بندہ اس کو لے جاتا ہے. آپ نے اس کے CCTV کیمراز میں دیکھا ہوگا، وہ بہت ایزی فیل کر رہی تھی اس بندے کے ساتھ جانے کے لیے. اس کو بالکل بھی یہ اندازہ نہیں تھا کہ یہ میرے ساتھ کیا کرنے والا ہے. میں اتنی ایموشنل ہو گئی اس چیز پہ کہ میں سوچنے پہ مجبور ہو گئی کہ یہاں پہ جو میرے بچے ہیں، میری بیٹی ہے، میرا بیٹا ہے، ان کا فیوچر میں کس طرح سے سیکیور کروں. یہ بات میں سوچنے پہ مجبور ہو گئی ہوں. ابھی ہمیں خود سٹیپ لینا پڑے گا. ہمیں اپنے بچوں کو سب سے پہلے تب ہی سے، جب سے آپ ان کو دین سکھانا شروع کرتے ہیں، آپ ان کو سیکشول ہراسمنٹ کی ایجوکیشن دیں. اپنے بچوں کو بتائیے کہ رانگ ٹچنگ کیا ہوتی ہے، رانگ ٹاکنگ کیا ہوتی ہے، اور کون سے ریلیشن شپس ہیں جن پہ اپنے ماں باپ کے سوا، اپنے بھائی کے سوا وہ ٹرسٹ کر سکتے ہیں. اور دوسرا جواب جو ہے وہ میں یہ دینا چاہوں گی کہ ایسی خواتین یا ایسے لوگ جو سنگل مدرز ہیں، جو اپنے بچوں کو اکیلی پال رہی ہیں، جو اس طرح سے سروائیو کر رہی ہیں، جن کے کوئی بھائی نہیں ہے، جن کے کوئی شوہر نہیں ہے، وہ کس طرح سے سروائیو کر پائیں گی اس طرح کی سوسائٹی میں، ان رولز اینڈ ریگولیشنز کے ساتھ کہ وہ کس روٹ پہ نکل سکتی ہیں، وہ اکیلی نکل سکتی ہیں یا نہیں نکل سکتی ہیں. جس بھی طرح کی سچویشن ہو جائے، اس کا بچہ بیمار ہو جائے اور اس کا نہ شوہر ہے نہ اس کا بھائی ہے، تو وہ کیا کرے؟ اگر وہ کسی پرانی کراچی کی گلی میں رہتی ہے اور وہ وہاں سے رات کو اپنا بچہ لے کے ہاسپٹل لے جانے کے لیے نکلتی ہے، تو کیا اس کا ریپ ہو جائے گا؟ ہماری جو ہے وہ، اب اگر آپ سسٹم کے پہ بھروسہ رکھتے ہیں نا، تو سسٹم فیل ہو چکا ہے. ان باتوں سے، ان تجزیہ جو اس انسیڈنٹ کے بعد کیا گیا، الٹا وکٹم کو ہی بلیم کیا گیا کہ خواتین جو ہیں، بلکہ آپ خواتین کو چھوڑیں، آپ ان میل بچوں کے بارے میں بات کریں، ان میل جو ہے وہ ینگسٹرز کے بارے میں بات کریں جو اس چیز کا شکار ہو رہے ہیں. وہ کیا کریں؟ کیا وہ بھی اپنے ساتھ کسی کو لے کے نکلیں؟ اپنے فادر کو، اپنے بھائی کو ہمیشہ اپنے ساتھ رکھیں؟ ضرورت اس چیز کی نہیں ہے. اپنے اداروں پہ، اپنی گورنمنٹ پہ آپ اندھا اعتماد کرنا بند کر دیں. اپنے بچوں کو یہ سکھائیں کہ ان کو کس طرح سے سروائیو کرنا ہے. ان کو کچھ اس طرح کے طریقے سکھائیں. مجھے یاد ہے جب میں چھوٹی تھی اور میں کوئی 3-2 میں پڑھتی ہوں گی، تو میری مما جو ہیں وہ ہمیں سکھایا کرتی تھیں کہ ہم نے جو ہے وہ اسٹرینجرز کے ساتھ کیسے بیہیو کرنا ہے، ہم نے اسٹرینجرز کے ساتھ کیا لینا ہے، کیا نہیں لینا ہے، وغیرہ وغیرہ. اور میں اس وقت سے اتنی اس چیز سے اویئر تھی کہ جب میں کہیں اکیلی آ جا رہی ہوتی تھی، فار ایگزامپل اگر میں اسکول سے باہر نکلی ہوں، میری نانوں کا گھر میرے اسکول کے قریب ہوتا تھا اور میں وہاں سے، ہم واکنگ ڈسٹینس پہ وہاں سے نکل کے اپنی نانوں کے گھر چلے جاتے تھے، تو اس پورے راستے میں میں نے اپنے بیگ میں کچھ ایسی چیزیں رکھی ہوتی تھی. ایک پن رکھی ہوتی تھی، ایک میں نے جو ہے وہ ایسے جو ہے وہ چین ٹائپ کچھ ہوتا تھا. اس ٹائم پہ میں بچی تھی تو جتنا میرے مائنڈ میں ہوا میں نے اس ٹائپ کا جو ہے وہ اپنے بیگ میں رکھا ہوا ہوتا تھا کہ اگر کوئی اسٹرینجر مجھے ہراس کرنے کی کوشش کرے گا تو میں اس کو اس سے ماروں گی. ایٹ لیسٹ اپنے بچے کو یہ ایجوکیشن دیں کہ اگر وہ فیل کرے کہ کوئی اس کو لے جا رہا ہے، کوئی اس کو جو ہے وہ زبردستی پکڑنے کی کوشش کر رہا ہے، تو وہ شور مچائے، وہ اس چیز کو فیل کرے کہ اس کے ساتھ کچھ غلط ہونے جا رہا ہے. اس کو اس طرح کے جو ہے وہ نالج دیں کہ یہ غلط ہے، یہ ہو سکتا ہے اس کے ساتھ، وہ اس چیز سے اویئر ہو. اور دوسرا، اگر کبھی بھی خواتین جو ہیں ان کو اکیلے سفر کرنا ہے، وہ لیٹ نائٹ نکلتی ہیں یا دن میں کسی بھی وقت نکلتی ہیں، تو بھی اپنے ساتھ کوئی ایسا سیرم بنائیں، کچھ ایسا رکھیں
لائک جیسے پرفیوم یا سینیٹائزرز کی بوتل ہوتی ہے، اس کے اندر آپ کچھ جو ہے وہ اس طرح کا جو کہ کیمیکل یا مرچوں کے ساتھ کوئی ایسا لکوڈ بنائیں جو کہ جیسے ہی آپ کو فیل ہو کہ کوئی آپ کے ساتھ جو ہے وہ کچھ غلط حرکت کرنے لگا ہے، یا آپ کے ساتھ جو ہے وہ کسی طرح کی جو ہے وہ کچھ کوشش کر رہا ہے کوئی زبردستی کرنے کی، تو آپ اس طرح کا کوئی چیز اپنے پاس رکھیں، کوئی اسپرے رکھیں جو کہ آپ اس کی آنکھوں میں اگر لگا دیتے ہیں، آپ اس کو اسپرے کر دیتے ہیں تو وہ اس کو دکھنا بند ہو جائے، یا پھر اس کو تکلیف اتنی ہو کہ وہ آپ کو ٹائم مل جائے وہاں سے موو کرنے کا۔ آپ جو ہے خود کچھ ایسے جو ہے وہ اس طرح کی ٹریننگ کریں، کچھ اس طرح سے سیکھیں کہ آپ کو یاد ہوگا جب زینب کیس ہوا تھا تو اس میں بہت کچھ جو ہے وہ اس طرح کا بعد میں ایک پوری کیمپین چلی تھی جس میں یہ بتایا جاتا تھا کہ آپ جو ہے وہ اگر آپ کو ایسی سچویشن فیس کرنی پڑ جاتی ہے تو آپ کہاں کہاں ہٹ کر سکتے ہیں، آپ جو سامنے آپ کو ہراس کر رہا ہے آپ اس کو کہاں ہٹ کر سکتے ہیں کہ آپ اسے بچ سکتے ہیں۔ تو پلیز یہ خود بھی سیکھیں اور اپنے بچوں کو بھی سکھائیں، اپنے بچوں کو ایجوکیشن دیں کہ غلط ہوگا اگر تو ان کو کیا کرنا ہے، غلط ہونے سے پہلے ان کو غلط اور صحیح میں پہچان کیسے کرنی ہے اپنے بچوں کو سکھائیں، اور ان کے ساتھ دوست بنیں۔ اور دوسری بات یہ کہ اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ کا بچہ ان لوگوں میں سے نہ ہو جو کہ شاید ہراس کرنے والوں میں سے بن جائے، تو اپنے بچوں کی تربیت آج سے ہی شروع کریں، اپنے بچوں پہ چیک اینڈ بیلنس رکھیں، وہ کیا دیکھ رہے ہیں، وہ کیا نہیں دیکھ رہے ہیں، ان کے لیے کیا سٹیپس لینا ضروری ہو گئے ہیں۔ اگر بات کی جائے کہ آپ جو ہے وہ سوسائٹی میں یا کمیونٹی میں کہیں باہر نکلتے ہیں اور پھر آپ کو اس طرح کی سچویشن فیس کرنی پڑتی ہیں، تو آج تو آپ اپنے گھر میں بھی محفوظ نہیں ہیں، آپ سیف نہیں ہیں، آپ کو نہیں پتا کہ آپ کے ریلیٹیوز میں سے کوئی جو انسان ہے شاید وہ کسی غلط راہ پہ نکل پڑا ہے، اس سے آپ کے بچے پروٹیکٹڈ ہیں یا نہیں ہیں۔ ایون میں نے اس طرح کے واقعات سنے ہیں کہ آپ کے جو ہے وہ گھر میں پڑھانے آیا ہوا قاری جو ہے وہ آپ کے میل بیٹوں پہ، آپ کی صرف فیمیل نہیں، آپ کے میل بیٹے جو ہیں ان پہ بری نظر رکھتے ہیں، ان کو ہراس کر رہے ہوتے ہیں۔ میں نے اس طرح کی خبریں سنی ہیں کہ آپ کے گھروں میں کام کرنے والے جو لوگ ہیں وہ آپ کے چھوٹے چھوٹے بچوں کو ہراس کر رہے ہوتے ہیں۔ تو آپ کہاں کہاں سے جو ہے وہ پولیس کی یا گورنمنٹ کی جو ہے وہ ہیلپ کے مدد کے جو ہے وہ طلبگار رہیں گے اور انتظار کریں گے۔ انتظار اب ختم کر دیں، انتظار کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اور سوال تو آپ اس انسان سے کر سکتے ہیں نا جو آپ کو لگتا کہ سوال کیا جائے گا تو اس کا کوئی آپ کو اوتھینٹک جواب ملے گا۔ جہاں سے جس جگہ سے جس لیول کی یہ باتیں کی جا رہی ہیں، اس طرح کی گھٹیا باتیں کی جا رہی ہیں کہ کیا روٹس ہونے چاہیے تھے، کب نکلنا چاہیے تھا، اکیلے نکلنا چاہیے تھا یا نہیں، وہاں سے اگر وہ لیول ہوتا کہ جہاں پہ سوال کیا جا سکتا تو پھر وہاں سے یہ باتیں ہوتی ہی نہ۔ تو اب آپ کو جو بھی کرنا ہے آپ کو خود کرنا ہے، آپ نے خود کرنا ہے اپنے لیے، اپنے بچوں کے لیے، اور آج سے ہی شروع کر دے۔ اور جہاں تک بات ہے کہ اس کی پنشمنٹ کے لیے آواز اٹھانے کی، تو ہاں ہم یہی چاہتے ہیں کہ انٹرنیشنل لاز کو دے۔ اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ جی ریاست مدینہ بنے، تو ریاست مدینہ یہ تب تک نہیں بن سکے گی جب تک آپ اس میں وہ لا اینڈ آرڈرز، وہ ریگولیشنز اس طرح کی نہیں لے کے آئیں گے اور اتنی سختی سے نہیں لے کے آئیں گے جیسی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بنائی تھی۔ اگر آپ اسی اس میں رہیں گے کہ آپ کو انٹرنیشنل لاز کے اکارڈنگلی جو ہے وہ ہیومن رائٹس پہ کام کرنا ہے، تو آپ نہیں کر پائیں گے، تب تک نہیں کر پائیں گے، آپ اس کو ریاست مدینہ نہیں بنا پائیں گے جب تک آپ اس میں وہ ریگولیشنز، وہ لا اینڈ آرڈر نہیں لے کے آتے ہیں جو آپ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمارے لیے بنائے تھے۔ چوریاں، ڈکیتیاں کس حد تک بڑھ گئی ہیں؟ اگر ان میں سے کسی ایک کو بھی وہی سزا ملی ہوتی جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے لیے مقرر کی تھی تو ایسا نہیں ہوتا۔ یہ کرائم جس طرح اتنے جو ہے وہ اتنے عام نہ ہو جاتے جس لیول پہ اور جتنے عام اب یہ ہو رہے ہیں۔ اور کبھی بھی جو ہے وہ اپنے بچوں کو یہ چیز مت سکھائیں کہ وہ ریزسٹ نہ کرے، اس کو یہ سکھائیں کہ اس نے اپنی پروٹیکشن کیسے کرنی ہے اپنے بچوں میں سے۔ پتہ ہے اس واقعہ کے بعد میں یہ چیز سوچنے پہ بھی مجبور ہو گئی، شاید آج سے پہلے کہ میرے ذہن میں کبھی نہ آتی، کہ میں اپنے بیٹے کو اتنا بریو بناؤں گی، اتنا بہادر بناؤں گی کہ وہ برائی دیکھ کر
یا کسی کمزور وکٹم کے ساتھ کچھ غلط ہوتا دیکھ کر وہاں سے جان بچا کر بھاگے نہ. اس کو میں اتنا اسٹرانگ ضرور بناؤں گی کہ اگر وہ کچھ ایسا ہوتا ہوا دیکھے تو وہ اپنی سمجھ بوجھ کو استعمال کرتے ہوئے وہ اپنی حفاظت کرتے ہوئے سامنے والے کی بھی حفاظت کرے, وہ ظلم کو ہونے سے روکے, اور اپنی جان کی حفاظت کرتے, اپنی جان کی فکر کرتے وہاں سے بھاگے نہ. یہاں پہ بہت ساری چیزیں ہیں جو اب ہمیں, اگر اپنی سوسائٹی کو ہم نے بہتر کرنا ہے تو وہ ایسے صحیح نہیں ہو پائے گی. ہمیں اپنے گھر سے شروع کرنا پڑے گا, ہمیں اپنے بچوں میں سے شروع کرنا پڑے گا. انہیں ہر طرح کی انفارمیشن دیں, انہیں ہر طرح کی جو ہے وہ اب ان کی تربیت میں چیزیں شامل کریں, ان کو بہادر بنائیں, ان کو سمجھدار بنائیں. آپ اب یہ بھاگ دوڑ ختم کر دیں کہ آپ نے اپنے بچے کو کامیاب انسان بنانا ہے, آپ نے اس کے گریڈز پہ فوکس رکھنا ہے, آپ نے اس کے جو ہے وہ اس کے CGPS کو دیکھنا ہے, وہ جاب کہاں کرے, وہ انجینئر بنے, ڈاکٹر بنے یا کیا بنے. اس پہ جھگڑا بند کر دیں. اب اس کو یہ سوچیں کہ اب اس کو آپ نے اچھا انسان کیسے بنانا ہے, اس کو انسانیت کیسے سکھانی ہے. اپنے بچوں کو انسانیت سکھائیے, ہیومینٹی سکھائیے. سب سے پہلے اسے سب سے اچھا انسان بنائیے, پھر اس کے بعد آپ اسے دین سکھائیے. اگر آپ کو لگتا ہے نا کہ آپ نے اس کو ایک اچھا مسلمان بنا دیا ہے, اس سینس میں کہ آپ نے اس کو نماز سکھا دی ہے, آپ نے اس کو قرآن پاک پڑھا دیا ہے, اور آپ نے اس کو تمام جو ہے وہ دین کے جو تقاضے تھے وہ پورے کرنے سکھا دیے ہیں, تو آپ کو لگتا ہے کہ آپ کا بچہ ایک اچھا مسلمان بن گیا ہے کیونکہ آپ نے اس کو حفظ کرا دیا اور وہ 5 وقت کا نمازی ہے. تو یہ آپ کی غلط فہمی ہے, یہ آپ کی غلط فہمی ہے. خدا کے لیے میں نے یہ بھی سنا ہے, میں نے یہ بھی دیکھا ہے سوسائٹی میں کہ جو قاری قرآن پاک حفظ کیے ہوئے بچوں کو پڑھانے کے لیے جاتے ہیں وہ بھی اس طرح کی حرکتیں کر رہے ہوتے ہیں. اپنے بچے کو دین کے تقاضے صحیح طریقے سے سکھائیں, حقوق العباد سکھائیں, انہیں یہ سکھائیں کہ وہ اچھا مسلمان کیسے بن سکتا ہے. صرف نماز پڑھ کے اور صرف جو ہے وہ حج کر کے اور صرف جو ہے وہ اگر وہ زکوٰۃ بھی پے کر رہا ہے, سب کچھ کر رہا ہے, تو اس بیس پہ وہ ایک اچھا مسلمان نہیں ہے. وہ اس بیس پہ اچھا مسلمان ہے کہ کیا وہ ان تمام کاموں کے ساتھ ساتھ ان تمام تقاضوں کو پورا کرتے ہوئے کیا وہ انسانیت کی بھی فکر رکھتا ہے, کیا اس سے انسانیت کو کوئی نقصان تو نہیں پہنچ رہا, یا اگر وہ نقصان پہنچتا دیکھتا ہے تو اس کا ری ایکشن کیا ہوتا ہے, وہ کیا گزر جاتا ہے وہاں سے, یا وہ اس کو بچانے کی روکنے کی کوشش بھی کرتا ہے, یا کہیں وہ اس طرح کے کسی نقصان کا حصے دار تو نہیں ہے, کیا اس سے کسی انسان کو, کسی کمزور کو کوئی نقصان تو نہیں پہنچ رہا. خدا کے لیے اب اپنے بچوں کی تربیت پہ چیک اینڈ بیلنس رکھیں, ان کو سکھائیں ہر چیز یہ جو میں نے آپ سے کہی ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ انہیں ٹریننگز دیں کہ اگر ان کے ساتھ کوئی اس طرح کی ہراسمنٹ ہوتی ہے, کوئی زبردستی ہوتی ہے, تو وہ اس سے کس طریقے سے جو ہے وہ اس کو مار پیٹ کے تھرو جو ہے وہ کس طرح سے کیا جو ہے وہ سٹیپس لے کے کہاں ہٹ کر کے وہ اس بندے سے بچ سکتے ہیں. یا اپنے پاس ایسے سیرم رکھیں جو کہ آپ فوری طور پہ استعمال کرتے ہوئے جو ہے وہ کوئی آپ کو ٹائم مل سکتا ہے وہاں سے بھاگ جانے کا, یا آپ کو اپنی جان بچانے کا, یا کم از کم آپ کو اتنا وقت مل جائے گا کہ آپ اس پہ حاوی ہو جائیں, سامنے والے کو پکڑ سکیں. یہ ضرور کریں. اور ضرور ایک بات اس میں ایڈ کروں گی کہ پنشمنٹ کو لے کر جو باتیں ہو رہی ہیں کہ انٹرنیشنلی جو ہے وہ ہمیں لا اس چیز کی اجازت نہیں دیتے کہ اس طریقے کی سزا جو ہے وہ اس میں دی جائے. تو یاد رکھیں کہ اگر جو ہے وہ ہم سب کو ہی آواز اٹھانی پڑے گی تو یہ جائے گی. ایک جو ہے وہ ہم ذرا اگر اٹھیں گے تو ہی یہ جو ہے وہ پورا ایک زمین بنے گی. نہیں جس میں ہم جو ہے وہ یہ نہیں ہمیں ڈر ہوگا کہ ہمارے بچے جو ہے وہ یہاں پہ کس طرح سروائیو کریں گے, کیا وہ گھر کے اندر رہتے ہوئے بھی سروائیو کر سکتے ہیں, یہ ڈر ہمیں نہیں ہوگا. تو یہاں پہ میں کوٹ کروں گی ایک واقعہ. نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ جب جو ہے ایمان لے آئے عرب کے بہت سارے لوگ جو اس سے پہلے مسلمان نہیں تھے, جو اسلام نہیں لائے ہوئے تھے, اور جب وہ اسلام لائے تو انہوں نے جو ہے وہ ان میں سے ایک جو تھا وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس حاضر ہوا, اور اس نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ میرے دل پہ ایک بوجھ ہے, مجھ سے ایک گناہ ہوا تھا جو میں آپ سے شیئر کرنا چاہتا ہوں.
تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا کہ اگر وہ تمہارے اسلام لانے سے پہلے کا تھا تو تمہارے اس سے پہلے کے تمام گناہ بخشے جا چکے ہیں. تو اس نے کہا کہ میرے دل پہ بہت بوجھ ہے, میں صرف شیئر کرنا چاہتا ہوں, آپ مجھ سے سن لیجئے. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں ٹھیک ہے, تم کرو شیئر. تو اس بندے نے کہا کہ یہ اس کا ریفرنس ہے صحیح بخاری صحیح مسلم میں, یہ جو ہے وہ اس کا آپ کو ریفرنس مل جائے گا, اور ترمذی شریف میں بھی یہ کافی ڈیٹیل میں ڈسکس ہوا ہوا ہے. تو اس بندے نے جو ہے وہ بتایا کہ کیونکہ اسلام سے پہلے عرب میں بیٹیوں کو زندہ درگور کر دیا جاتا تھا, دفنا دیا جاتا تھا. تو وہاں پہ جو ہے وہ میری 5 سال کی بچی تھی, 5 سال تک وہ میرے ساتھ رہی. اور جب مجھ پہ پریشر بڑھا, لوگوں نے مجھے لان تان کی کہ اس کے گھر میں بیٹی ہے, تو میں مجبور ہو گیا اور میں لے کے اس کو جنگل میں چلا گیا. میں نے وہاں پہ ایک گڑھا کھودنا شروع کر دیا, اور گڑھا کھودنے کے دوران مجھے پسینہ آ رہا تھا. تو میری بچی اپنے پاس جو کپڑا موجود تھا, وہ اس کا دوپٹہ تھا یا جو بھی, اس کے ساتھ میرا پسینہ صاف کر رہی تھی. جب گڑھا کھد گیا تو میں نے اس کو کہا کہ تم اس میں لیٹ جاؤ, تو وہ اس میں لیٹ گئی. تو میں اس پہ مٹی ڈالنے لگ گیا. تو جب مٹی اس کے منہ تک پہنچی تو وہ مجھے پکارنے لگی نا کہ بابا میں مر جاؤں گی, میرا دم گھٹ جائے گا, میرا دم گھٹ رہا ہے. تو میں نے اس کی ایک نہ سنی اور میں نے اس کو مار دیا. جب اس نے اپنی بات مکمل کی تو اس نے دیکھا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے وہ ہزاروں قطار رو رہے تھے, اتنا رو رہے تھے کہ ان کی داڑھی مبارک جو تھی وہ بالکل بھیگ چکی تھی. اور انہوں نے انتہائی نفرت سے اس بندے سے کہا کہ اگر یہ تمہارا اسلام لانے سے پہلے کا واقعہ نہ ہوتا اور اب تم اسلام نہ لا چکے ہوتے, تو قسم ہے مجھے اس پاک پروردگار کی کہ میں تمہاری گردن اتار دیتا تلوار سے. تو کیا ابھی بھی اس میں کوئی شک ہے کہ بیٹیوں کے ساتھ برا کرنے والے کو, اس کے ساتھ اس کو زندہ درگور کر دینے والوں کی کیا سزا ہے؟ اس میں کوئی شک نہیں رہ جاتا. تو پھر ہم اگر اس کو ریاست مدینہ بنانا چاہتے ہیں تو ہم خود کیوں نہ یہ شروع کریں, خود سے کیوں نہ سٹیپ لیں. اس کے لیے خود ہی اٹھنا پڑے گا, اس کے لیے خود ہی کچھ نہ کچھ کرنا پڑے گا. آپ کسی سے بھی کسی بھی جو ہے وہ آپ کی حکومت ہو, وہ آپ کے ادارے ہوں, آپ کسی سے بھی امید مت رکھیے. اپنے گھر میں CCTV کیمراز لگائیے, حرکات دیکھیے, آپ کے آس پاس آنے جانے والے, باہر گلی میں پھرنے والے لوگ جو ہیں وہ کس نظر سے آپ کے گھر کو دیکھ رہے ہیں, کیا سچویشن ہے. اپنے گھر کے صحن میں, اپنے گھر میں کیمراز انسٹال کرائیں, یہ نیڈ ہے, یہ بہت ضروری ہو گیا ہوا ہے. اپنے بچوں کو سیکشول ہراسمنٹ کی ایجوکیشن دیں, ان کو تھوڑے بہت اس طرح کے جو ہیں وہ کوئی کراٹے وغیرہ سکھائیں جس میں ان کو پتا ہو کہ میں کہاں پہ ہٹ کروں گا تو میں سامنے والے سے بچ سکتا ہوں. اپنے ساتھ باہر آتے جاتے کہیں بھی جو ہے وہ اپنے ساتھ کوئی ایسا سیرم رکھیں جو آپ ایمرجنسی میں یوز کر سکیں. اپنے بچوں کو تربیت دیں کہ وہ اچھا انسان کیسے بن سکتے ہیں, ان سے کسی کو کبھی کوئی نقصان نہیں ہونا چاہیے. ان کو گھر سے شروع کیجئے تاکہ کم از کم آپ کا بچہ سوسائٹی میں اس طرح کا کرائم پھیلانے والا نہ بنے. اور اگر ایسا کرائم ہوتا ہوا دیکھے تو بھی اس کو سکھائیے کہ اس کو کیا کرنا چاہیے. اس کو بھاگنا نہیں ہے, اس کو بھاگنا نہیں ہے, اس کو یہ سکھائیے کہ اس کو مظلوم کو بچانا کیسے ہے. پلیز اب یہ سارے سٹیپس کرنا شروع کر دیں. بہت زیادہ دل گرفتہ ہونے کے بعد میں نے یہ سوچا کہ مجھے یہ باتیں کرنی چاہیے. امید کرتی ہوں کہ آپ لوگ جو ہے وہ ضرور میری بات آپ کے دل کو لگی ہوگی, آپ اس کو ضرور سمجھیں گے. اپنا بہت خیال رکھیے گا, اپنے بچوں کا بہت خیال رکھیں, اپنی سوسائٹی کا خیال رکھیں, اپنے ملک کا خیال رکھیں. مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.